बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं उर्दू ग्रुप टीवी कनाडा पाकिस्तान। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात 1 बज रहा है कनाडा में, और पाकिस्तान में सुबह के 10 बज रहे हैं और 9 अगस्त शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान, ईरान की और ख़ित्ते की सूरत हाल, कुछ इंडिया कुछ पाकिस्तान की ख़बरें आपसे शेयर करेंगे और कुछ उन पे गुफ्तगू भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र का कहना है कि आबनाए हरमज़ इस वक्त तक नहीं खोली जाएगी जब तक अमेरिका तेहरान के 6 मुतालबात तस्लीम नहीं कर लेता। इन मुतालबात में पाबंदियों में नरमी, जंगी नुकसान का मुआवजा अदा करना, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, ईरान के खिलाफ धमकियां बंद करना और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली शामिल है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगरचे ज़ुल्क़द्र के बयानात बड़ी हद तक तेहरान के पहले से मौजूद मुतालबात की तकरार हैं, ताहम वो अपनाए हरमज़ के हवाले से जारी मुज़ाकरात में ईरान के मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती की निशानदही करते हैं। यह बयानात ऐसे वक्त में सामने आए जब ईरान और ओमान ने हालिया दिनों में आबनाए हरमज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नए इंतज़ामात पर होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत और तामीरी करार दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ओमान के साथ मुज़ाकरात अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, ताहम उन्होंने ज़ोर दिया कि किसी मुआहदे तक पहुँच जाना आबनाए हरमज़ के फौरी तौर पर खुल जाने का मतलब नहीं होगा, और इस आबी गुज़रगाह को दोबारा खोलना दीगर शराइत से मशरूत है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया है और उसकी रिवायती अस्करी सलाहियतों को भी ख़त्म कर दिया है। हफ्ते को एक इंटरव्यू में जेडी वेंस का कहना था कि अमरीका ने ईरान की गैर रिवायती अस्करी सलाहियत भी शदीद कम कर दी है। नायब अमरीकी सदर का कहना था कि वाशिंगटन इस बात का जायज़ा ले रहा है कि आया ईरान ऐसी तवील मुद्दती तब्दीलियां करने के लिए तैयार है जिनके नतीजे में अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकें। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ऐसी तब्दीलियां करने पर आमादा नहीं हुआ तो अमेरिका दबाव डालने का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी हुकूमत मशरक़ वस्ती में तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि तवानाई की फराहमी में इजाफे के ज़रिए अमरीकियों के लिए ईंधन और तवानाई की लागत को कम किया जा सके। ईरान की वजारत सेहत के तहक़ीक़ाती शोबे के नायब सरबराह का कहना है कि सूबा फ़ार्स के शहर लामिर्द पर बमबारी के हवाले से ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि फेंके गए बमों में फास्फोरस इस्तेमाल किया गया था। शाहीन अखुंज़ादा का कहना है कि ईरानी वजारत सेहत ने इस बमबारी के मुतालिक तहक़ीक़ात की हैं और उम्मीद है कि उनके नताइज बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर शाया किए जाएंगे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लाहौर लामिरद पर हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। वजारत सेहत के अहदेदार के मुताबिक बमों में फास्फोरस शामिल होने के बाइस ज़ख्म दायमी नोयत इख्तियार कर सकते हैं और उन्हें भरने में कई हफ्ते लग सकते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात ने हफ्ते के रोज़ दावा किया है कि ईरान ने अपना हरमज़ से गुजरने वाले एक इमाराती ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात की वजारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए अपनाए हरमज़ से गुजरने वाले अबू ज़बी नेशनल ऑयल कंपनी के एक टैंकर पर ईरानी मिसाइल हमले की मज़म्मत की है। बयान के मुताबिक इस हमले में किसी के हलाक या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। गुज़िश्ता रोज़ अबू ज़बी नेशनल ऑयल कंपनी ने कहा था कि जंग शुरू होने के बाद से अपनाए हरमज़ से गुजरते हुए उसके 15 जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया, जिनमें से 3 हमले गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपनाए हरमज़ उसी वक्त खुलेगी जब अमरीका ईरान की तमाम शराइत तस्लीम कर लेगा। अगरचे इत्तलात के मुताबिक ईरान और ओमान अपनाए हरमज़ के मामले पर किसी मफाहमत के करीब हैं और अमरीकी हुक्काम इस आबी गुज़रगाह के जल्द खुलने का कह रहे हैं। ताहम पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि अपनाए हरमज़ का खुलना मस्कत के साथ होने वाली मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हसन मुहिब्बी ने बताया, हमारे लिए अपनाए हरमज़ महज एक तिजारती आबी गुज़रगाह नहीं बल्कि ताकत और क़ुव्वत का वो ज़रिया है
جو جغرافیائی اعتبار سے اسلامی جمہوریہ کے اختیار میں ہے، اور دشمن اس آبنائی کو کھلوانے کے لیے ایران کی شرائط تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ کئی لوگوں نے ان ترامیم پر اعتراض اٹھایا تھا کہ سابق وزیر اعظم بتایا گیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ترامیم کی گئی تھی اسمبلی میں، اس پہ بہت لوگوں نے چونکہ اعتراض اٹھایا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف وی آئی پی کلچر کے خلاف ہے، اور وہ ہمیشہ اس کے مخالف رہے ہیں، مگر اب بھی ارکان اسمبلی کے لیے وہی اختیارات، مراعات اور استحقاق طلب کیے جا رہے ہیں۔ تاہم گزشتہ روز منظور کی جانے والی ترامیم کے بعد اب سرکاری پاسپورٹ صرف رکن اسمبلی کی پارلیمانی مدت تک کارآمد رہے گا، اور اس کا اجرا وفاقی قوانین کے مطابق ہوگا۔ یوں تا حیات سرکاری پاسپورٹ کی سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قانون میں اراکین اسمبلی کو اسلحہ لائسنس کے اجرا کے حوالے سے بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس سے قبل ہر رکن اسمبلی کے لیے 8 غیر ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس کی گنجائش تھی، جن میں 4 مفت اور مزید 4 مقررہ فیس کے عوض حاصل کیے جا سکتے تھے۔ نئی ترمیم کے بعد یہ تعداد 4 کر دی گئی ہے، اور یہ چاروں لائسنس مفت اور تا حیات ہوں گے۔ اس کا مقصد ہے کہ ابھی بھی ارکان اسمبلی کو کئی سہولتیں اسی طرح دی گئی ہیں جس طرح ماضی میں دی جاتی رہی ہیں، البتہ جو بہت زیادہ سہولتیں دی جا رہی تھیں ان کو یعنی 10% آپ کہہ لیں کہ واپس لے لیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اراکین پارلیمنٹ اپنے لیے اتنی بڑی سہولتیں کیوں طلب کرتے ہیں؟ کیا انہیں عوام نے منتخب نہیں کیا؟ ان لوگوں کو اتنی مراعات اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے چاہیے۔ جتنی مدت تک وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں اس میں کچھ سہولتیں تو لاجیکلی مل سکتی ہیں، لیکن ان کی فیملی کے لیے اور تا حیات آپ نے چند سال آپ ممبر پارلیمنٹ بنے اور تا حیات کیسے مل سکتی ہیں آپ کو؟ یہ تو پاکستانی قوم سے، پاکستانی ٹیکس پیئر کی رقم سے ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ امریکی سینٹ نے روس سے تیل اور گیس خریدنے والے بڑے ممالک پر سخت پابندیاں عائد کرنے کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بل کے تحت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو روسی تیل یا قدرتی گیس کے دنیا کے 5 بڑے خریدار ممالک پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، جس میں بھارت اور چین بھی شامل ہے۔ اور اس کے خلاف پابندیوں سے متعلق یہ 2 طرفہ بل سینٹ میں 86 کے مقابلے میں 11 ووٹوں سے منظور ہوا۔ امریکی سینیٹر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر قرارداد پیش کی ہے۔ کولوراڈو کی نمائندگی کرنے والے امریکی سینیٹر جان بیکن لوپر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ ہم نے ابھی ایک قرارداد پیش کی ہے تاکہ صدر ٹرمپ کی ایران کے ساتھ غیر قانونی جنگ کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، گیس اور کھاد کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، جبکہ ہمارے فوجی ذخائر میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ یہ بات ان کی کسی حد تک صحیح ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی اس تحریک پر حتمی نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اور آپ کو ایک انڈیا کے حوالے سے خبر بتاتے چلیں کہ ایک بڑا مشہور وہاں پہ میگزین ہوتا تھا تہلکا میگزین۔ اس کے ایک سابق چیف ایڈیٹر ہیں ترون تیج پال، ان کو بامبے ہائی کورٹ نے جمعرات کو ایک 13 سال پرانے مقدمے میں مجرم قرار دیا ہے۔ ان پر جنسی ہراسانی کا ایک مقدمہ تھا۔ خبر رساں ادارے نے بتایا کہ گواہ ریاست کی نمائندگی کرنے والی وکیل سلوا نے کہا تیجپال کو ان تمام جرائم میں مجرم قرار دیا گیا جن کے تحت ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ انہیں 10 سال قید بامشقت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ انہیں عدالت میں خود کو حکام کے حوالے کرنے یعنی سرنڈر کرنے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دی گئی ہے۔ انڈیا کے سب سے مشہور صحافیوں میں سے ایک ترون تیجپال نے ملک کے کچھ معروف اخبارات اور رسائل کے ساتھ کئی دہائیوں تک کام کرنے کے بعد سن 2000 میں تہلکا نامی میگزین کا آغاز کیا۔ بہت کم وقت میں تہلکا نے بہترین تحقیقاتی صحافت کے لیے
شہرت حاصل کی اور انڈین میڈیا میں کچھ بڑی کہانیوں کو بریک کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سٹنگ آپریشن تہلکا کی پہچان بن گئی تھی، جس کے تحت اس میگزین کے رپورٹر جھوٹی شناخت کے ذریعے روزمرہ کی زندگی میں بدعنوانی کو بے نقاب کرنے کے لیے خفیہ کیمرے استعمال کرنے لگے۔ تہلکا میگزین نے سن 2001 میں اپنے آپریشن ویسٹ اینڈ کے ساتھ سب سے زیادہ اہمیت حاصل کی، جس میں رپورٹر نے ہتھیاروں کے ڈیلر کے طور پر خود کو پیش کیا، رشوت اور لڑکیوں کی پیشکش کی، اور فوج کے اہلکاروں، بیوروکریٹس اور یہاں تک کہ حکمران جماعت بی جے پی کے اس وقت کے صدر لکشمن کو فرضی ہتھیاروں کے سودے کو آسان بنانے کے لیے رشوت لیتے ہوئے بھی خفیہ کیمرے میں قید کر لیا۔ اس میں سمتا پارٹی کی رہنما جیا جیٹلی کو بھی ملوث دکھایا گیا تھا، جو کہ اس وقت کے وزیر دفاع جارج فرنانڈز کے قریب مانی جاتی تھی۔ جیسے ہی یہ انکشافات سامنے آئے، انڈیا کی اس وقت کی حکومت گھبرا گئی اور وزیر دفاع کو مستعفی ہونا پڑا، جبکہ تیجپال کی مقبولیت میں ظاہر اضافہ ہوا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور سعودی عرب اور ترکی کے اتحاد پر جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں انڈیا میں بڑی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ اب یہ تین ممالک کے مابین ہونے والے معاہدے کی پیش رفت کو ہم بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اس پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ یہ انڈیا کی وزارت خارجہ کا وہ رد عمل ہے جو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مابین جمعے کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ گزشتہ روز ایک ہفتہ وار بریفنگ ہوئی جس میں انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان نے جب وہ اس سوال کا جواب دے رہے تھے تو پاکستان، سعودی عرب، ترکی کے رہنما مکہ میں ظاہر موجود تھے۔ اس معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک ملک پر مسلح حملہ، سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے جہاں مشرق وسطیٰ کی سیاست پر پڑنے والے اثرات پر بات چیت ہو رہی ہے، تو وہیں پاکستان کے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ وہاں کے تھنک ٹینک اور وہاں کے فوجی جو سابق فوجی ہیں اور کچھ تنظیمیں ہیں، وہ اس پر بہت زیادہ گفت و شنید کر رہی ہیں۔ سیٹو اور سینٹو سرد جنگ کے دوران امریکہ کی سرپرستی میں بننے والے دو اہم فوجی اور دفاعی اتحاد، جن کا مقصد تھا سوویت یونین اور کمیونزم کا راستہ روکنا، پاکستان نے 1954 میں اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اسرائیلی پوڈ کاسٹر اور وزیر اعظم یاہو کے بیٹے یار نیتن نے اس معاہدے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ تو اگلی بار جب ایران، حوثی یا عراق میں موجود ملیشیا سعودی عرب پر حملہ کریں گی تو کیا ترکی اور پاکستان عراق، یمن پر حملہ کریں گے؟ جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوگی تو کیا ترکی اور سعودی عرب انڈیا پر حملہ کریں گے؟ یہ ان کا ایک کہنا ہے، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو چین اور ترکی سے کافی مدد ملی تھی۔ پاکستان نے وہ جنگ اپنی فوج اور دیگر ممالک کے دفاعی ساز و سامان کے بلبوتے پر لڑی، اور پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی شاندار ایئر فورس کی کارکردگی کی وجہ سے بھارت کے رافیل طیارے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو گرانا ناممکن تھا، پاکستان نے وہ طیارے بھی گرائے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں چین کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی شامل تھی۔ اور انڈیا کے خلاف پاکستان کے پاس جوہری صلاحیت بھی موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی جوہری پالیسی صرف انڈیا پر مرکوز ہے۔ کہا جاتا ہے مکہ میں ہونے والا کوئی بھی معاہدہ صورتحال کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ معاہدہ جس چیز کو مستقل شکل دیتا ہے وہ حمایت ہے، جس نے آپریشن سندور کے دوران یہ طے کرنے میں کردار ادا کیا کہ پاکستان کو فوجی مدد کس طرح ملی اور بین الاقوامی سطح پر اس کے موقف کو کس انداز میں پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھیں آج کی خبریں۔ اردو گلوب ٹی وی آپ دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو لائک، شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سے بھی نوازیں، سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں
توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. آپ سے پھر انشاءاللہ جلد لیٹسٹ خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.